अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। क्या बिलावल नून लीग के बयानिए से कतरा रहे हैं? आज एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है बिलावल ने और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन के, जो इदारों के सरबराहान का नाम सुन के उनको धचका लगा। वैसे तो पीपल्स पार्टीज की वजाहतें दे रही है, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर ये बयान देना जो है इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस अभी भी बाकी हैं। क्या हुकूमत काफ लीग को मनाना ही नहीं चाहती? क्योंकि हर बड़े मौके पे हम देखते हैं कि काफ लीग कहती है हम मिलना नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद वो उनको वोट दे देते हैं। तो बज़ाहिर लगता है कि पीटीआई को ऐसे इत्तेहादी सूट करते हैं जो ज्यादा तकाजे ना करे, नाराज भी रहे लेकिन वोट भी दें। तो लगता नहीं है कि पीटीआई को उनको मनाने की कोशिश भी कोई करती है संजीदगी से। आखिर में कानून और इंसदाद कोरोना की जो उड़ती धज्जियां हैं इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई वैसे तो एनसीओसी में रोजाना बताती है कि जो कर्व है ट्रांसमिशन का वो कहाँ तेजी से ऊपर जा रहा है और कितना एहतियात करनी है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके कॉलो फेल में तजाद कितना है। मेरा ख्याल है उसी से आगाज करते हैं। हम दिखाते हैं आपको ये जो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कैंपेनिंग हो रही है। अब ये बात समझ में आती है कि कैंपेनिंग जो करनी है उसमें लोग भी जमा होंगे, उस पर ख्याल नहीं भी कभी रखा जाता है एसओपीज का। लेकिन ये हम बिलावल भुट्टो साहब की आपको दिखाते हैं। इन्होंने जो ट्वीट की है जगलोट में, गिलगित बल्तिस्तान में, फिर वो गए हैं अस्तोर में, फिर वो उन्होंने तमाम तस्वीर ट्वीट की हैं। अब इसमें जो लोग हैं नीचे आप देखें कि एसओपीज का वहां पर खैर क्या ऑब्जर्व होना है, ना कोई मास्क दिखाई दे रहे हैं। इतनी तंग जगह में लोग जो है वो जलसे में साथ हैं और ज़ाहिर ये अब ये जो हुकूमती एक्टिविटीज़ हैं वो भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज खान साहब ने भी एक जलसे से खिताब किया जी। अब पूरी पीटीआई इसमें जो क्राउड है इसकी तादाद का क्रेडिट ले रही है। शहबाज गिल साहब की ट्वीट आपके सामने है। तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जबरदस्त क्राउड है। शिबली फराज साहब जो हैं वो कामयाब जलसे की मुबारकबाद दे रहे हैं। सैफुल्लाह नियाजी साहब की ट्वीट है। अली मोहम्मद खान साहब माशाल्लाह वो कह रहे, वो खुश हैं, इतना बड़ा क्राउड जमा हो रहा है। मुराद सईद साहब, इफ्तिखार, मतलब यू नेम इट, तमाम पीटीआई इस पूरी जो गैदरिंग का क्रेडिट ले रही है। अगेन वहां पे कितने एसओपीज फॉलो हो रहे हैं ये आपकी सामने ही मौजूद है। अच्छा, पीएमएलएन भी किसी से दूर नहीं है, माशाल्लाह सभी लोग इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली। मरीम नवाज साहिबा ने भी अपनी जो स्कर्दू के अंदर गैदरिंग थी उसकी तस्वीर ट्वीट की। माशाल्लाह, लुक एट दिस, ये देखिए जलसा हो गया। मैं तो यहाँ पे खाली करने आई थी, तकरीर करने आई थी। रिमोट विलेज है कांचे में, वहां पे देख लीजिए। सो ये जो एसओपीज की धज्जियां उड़ रही हैं, कैंपेनिंग भी करनी है, लेकिन आप खुद अपनी इन्हीं की ट्वीट करदा तस्वीर से देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा वहां पे मास्क लोगों ने पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए। और इस दौरान असद उमर साहब की ट्वीट आती है। वो कहते हैं जी कि दूसरी वेव आ चुकी है कोविड की और वाइड स्केल हम देख रहे हैं वायलेशन हो रहे हैं एसओपीज की। साथ उन्होंने एक नंबर व्हाट्सएप का ट्वीट कर दिया कि भाई इस पे आप इत्तला दें, लोकेशन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डेट, टाइम, इवेंट। अभी तमाम डिटेल्स इन तीनों इवेंट्स की इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम एसओपीज की वायलेशन कर रहे हैं। सो ये जिम्मेदारी का सबूत तमाम क़यादत को देना होगा इस वक्त। आई अंडरस्टैंड कैंपेनिंग जरूरी है, लेकिन कोविड के होते हुए या तो आप अर्ज कीजिए लोगों को कि वो ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे क्राउड के कोई भी एसओपी फॉलो करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। स्टेज पे चंद लोग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसमिशन पॉइंट्स बन सकते हैं जी पूरे मुल्क के अंदर। अभी आपने और शहरों में भी जाके जलसे करने, इससे पहले सिर्फ बड़े शहरों में कुछ हद तक महदूद था। अब आप रूरल टू अर्बन जब मोबिलाइजेशन होगी तो कितना मुश्किल होगा इस वायरस को कंटेन करना। सब अपनी जिम्मेदारी का इस पे जो है वो इजहार कीजिए। हमारे मेहमानों का तारुफ करा दूं, बैरिस्टर मलिका बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चौधरी मंजूर सनाब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नायब सदर वस्ती पंजाब, मुसद्दिक मलिक साहब, साबिक तर्जुमान वजीर आजम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सबसे पहले तो आई थिंक ये कोविड के एसओपीज वगैरह, चॉइस आपसे आगाज करते हैं, मुझे बताइए ना ये कैसे कैंपेन हो सकती है कि कैंपेन भी हो, ट्रांसमिशन भी ना हो। इन तस्वीर को देख के आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मुझे थोड़ी एंग्जाइटी होती है कि भाई ये कोई मास्क, कोई कुछ नहीं है कहीं भी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरा जरा मेरा ओहदा ठीक कर लें। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ वस्ती पंजाब का। ओके सर, सॉरी। तीसरी बात जो आपने सवाल किया, मुझे ये बताएं कि चलो वहां पे तो कैंपेन हो रही है, वहां पे तो एक इलेक्शन है, सवात में कब क्या है? मतलब ये हुकूमत जो एक तरफ ट्वीट कर रहा है एक मिनिस्टर, दूसरी तरफ उसका जो हेड है वो सबसे बड़ी वायलेशन कर रहा है। उससे पहले इन्होंने यहाँ पे जलसे किए, पिंडी में किया, जब हम गुजरांवाला कर रहे थे उससे पहले पिंडी में किया, वहां पे कोई कोरोना नहीं था।
اور گجرانوالا میں کورونا کی ایف آئی آر ہوئی, وہاں پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. پھر یہاں پہ بند کمرے میں زیادہ کہتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, تو کنونشن سینٹر میں 2 کنونشن پرائم منسٹر کر چکے ہیں, وہاں پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, باقی جگہوں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور سیم ڈے منسٹر صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ سیکنڈ لہر آ گئی, دوسری لہر آ گئی, اور وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کو وائلیشن کر رہے ہیں. تو باقی لوگوں سے آپ کی کیا شکایت ہے؟ باقی لوگوں سے تو کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی. بالکل نہیں سر, نہیں ایس چودھری صاحب ایسی بات نہیں. جو میں نے ابھی بات کی, میں نے اس میں تینوں کو, جو تینوں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ذکر کیا, میں نے کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کیا. حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے وہ میں نے مینشن کیا کہ اسد عمر صاحب کے پاس یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے, لیکن سر ذمہ داری سب کی ہے. سندھ کے اندر آپ کی بھی حکومت ہے, آپ کو معلوم ہے یہ ذمہ داری سب کی ہے, لیکن پرائمری ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اور حکومت لیڈ کرتی ہے. اور یہاں پہ بھی جلسے کرنے میں لیڈ لی ہے انہوں نے, پہل کی ہے انہوں نے, اس کے بعد دوسرے آئے ہیں. تو گجرانوالا میں ایف آئی آر, ہمارے خلاف ایف آئی آر, ہمارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ساری, اور کرونا وائلیشن کی ایف آئی آر, اور خود کی نہیں. تو اس لیے جب یہ ڈبل سٹینڈرڈز آتے ہیں, اس قسم کی صورتحال آتی ہے, تو پھر کون اس کو سنجیدہ لے گا؟ کوئی بھی سنجیدہ نہیں لیتا. سر یہ آپ نے سب نے لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے, آہستہ یہ سب نے لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے سر. اس میں ہر قیادت نہیں کر رہے ہیں, اپنے ووٹر کے لیے کر رہے ہیں, اپنی ووٹر کی ویل بینگ کے لیے. ہر قیادت نے ضرور کرنا ہے, ہر قیادت نے ضرور کرنا ہے, لیکن جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا سیکنڈ لہر آ گئی ہے, اسے امواج زیادہ ہو رہی ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے, کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے, کتنا نہیں ہو رہا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس کا ایک وزیر بتا رہا ہے, اور حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہے وہ اس کی آئے روز وائلیشن کر رہے ہیں. چلے سر, وائلیشن تو خیر ہر طرف سے ہو رہی, سب کو اس میں ذرا ایک ذمہ دارانہ اپروچ لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی, اور آپ کے لیے تو خیر آج بلاول صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا آپ کے قائد کے بیانیے کے حوالے سے. میں نے اس کی توجیہ سنی ہے, چودھری صاحب کا بھی میں نے انٹرویو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول یہ آگے جا کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ حق ہے وہ جو بات کرے, وہ جو بیانیہ دے. لیکن جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ انہیں شوق لگا, انہیں دھچکا لگا, تو یہ دھچکے کا لفظ مجھے لگتا ہے پولیٹیکلی بڑا سخت لفظ ہے اپنے اتحادیوں کے لیے. کیا کہنا تھا بلاول کا, ذرا سنیے. میاں صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا وداؤٹ پروف, اس کو وہ پروف پہ اس قسم کے ہی الزامات آگے لے کے آنا چاہیے. یہ اسٹریٹجی خود اپنا جماعت کے لیے نہیں اپناتا کہ میں جلسوں میں اس طریقے سے اس کو بیان کرتا. میاں صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا, لیکن وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے. کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے. شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا. یوزلی ہم ان ایشوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں. آگے جا کے بلاول یہ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا جو طریقہ کار ہے, جیسے بات کرنی ہے ان کا حق ہے, فیئر انف, لیکن یہ جو دھچکے والی بات ہے, کوئی منون آلموسٹ یہی بات سر آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے خواجہ آصف صاحب نے کی. انہوں نے سرپرائز کا لفظ استعمال کیا. چلے اتحادی کو تو نہیں معلوم تھا, لیکن اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا. خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا, ذرا سنیے. A bit of surprise, not total surprise, کہ ان نام لے کے انہوں نے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کو ذمہ داری جو ہے اس پہ نہیں ڈالی. انہوں نے کہا کہ یہ چند افراد کی ذمہ داری ہے جو ہوا 2018 میں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بیانیہ سے آپ کے اپنے جماعت کے لوگ بھی سرپرائز ہو جاتے ہیں, آپ کے اتحادیوں کو بھی دھچکا لگتا ہے, تو یہ کیا بیانیہ صرف میاں نواز شریف صاحب کا اپنا اور ان کے ارد گرد کچھ فیملی ممبرز کے نالج میں ہوگا, کیونکہ باقیوں کو تو اسی وقت پتا چلتا ہے نا کہ یہ بریکنگ نیوز کہ یہ بیانیہ ہے آج کے جلسے کے بعد نواز شریف صاحب کا. میرے خیال میں آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ کرونا پہ مجھ سے تبصرہ لیں. سر کر لیں, ایکچولی میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر آپ سے تبصرہ لیں گے. سر آپ تو خود اس نہیں, اگر آپ چاہیں گی تو obviously نہیں ضرور کر دیجیے. نہیں سر کر دیجیے آپ تبصرہ, آپ کا حق بنتا ہے, اب آپ نے گزار لیا وہ. دیکھیں, میں نے اپنے آپ سے بھی یہ سوال کافی پوچھا. میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ آپ کو لگے گا ایسے کہ شاید میں آپ کا سوال اویٹ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کا حق ہے وہ کچھ بھی بات کرنا چاہیں. بلاول صاحب کی پارٹی نے بھی, اور بلاول صاحب نے غالباً خود بھی, ان کے اسپوکس مین جو میرے دوست ہیں کھوکھر صاحب, انہوں نے تو باقاعدہ فوجی افراد کے جو انٹرفیئر کر رہے تھے الیکشن کے پروسیس کے اندر, باقاعدہ ان کا نام لیا تھا, اور ہماری پارٹی سے پہلے نام لیا تھا.
تو جو نام انہوں نے مناسب سمجھے وہ نام انہوں نے لے لیے، اور ہمیں بھی کبھی یقین ہے، جیسے بلاول صاحب کو یقین ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہوں گے، شواہد ہوں گے نواز شریف صاحب کے پاس، اسی طرح ہمیں بھی جب انہوں نے ان کی بات سنی تو ہمیں بھی یہی یقین تھا کہ جتنے بھی نام وہ لے رہے ہیں ان کے پاس یقینی طور پہ ثبوت ہوں گے، شواہد ہوں گے۔ مگر بنیادی نقطہ کیا ہے کہ نام لیں یا نہ لیں، جو بڑا فرق ہے بیانیے میں وہ کیا آ رہا ہے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ادارے کی بات کرتے ہیں اور تمام اداروں کو اگر اکٹھا کر لیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں غلط ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں بغیر نام لیے۔ دوسرا نقطہ نظر جو نواز شریف صاحب کا وہ یہ ہے کہ نہیں، اداروں کا کوئی چکر نہیں ہے، کیونکہ اداروں کے جو افراد ہیں وہ تو اپنی جانوں سے اس زمین کو سرخرو کر رہے ہیں۔ وہ تو ہم اس وقت گفتگو ٹیلی ویژن پروگرام کر رہے ہیں اور سرحد پہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس کی وہ شہادت ہو رہی ہے۔ تو ہم اداروں کا نام کیوں لیں جب وائلیشن جو ہے وہ افراد کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان افراد کا نام کیوں نہ لیا جائے اداروں کے بجائے جو ماورائے آئین کوئی چیز انٹرپریٹ کرتے ہیں یا ماورائے آئین کوئی ایکشن کرتے ہیں، چاہے وہ موجودہ وقت کا ہو یا تاریخی پس منظر میں ہو۔ تو یہ دو بڑے فرق ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا نام تو آپ 30 35 40 50 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں بن پاتی تو ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے انٹرفیئر کیا۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ڈسٹنکشن ہوئی ہے فرد، ادارہ نہیں، فرد، یعنی وہ فرد جو ماورائے آئین کوئی چیز کرے تو اس فرد کا ذکر کیا جائے، ادارے کو کیوں اس فرد کے یعنی ایک طرح سے زد میں لایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب فرق ہے، ابھی بھی فرق ہے ڈاکٹر صاحب، بیکاز میں آپ کو سنوا دیتی ہوں، بیکاز یہ جو آئی جی سندھ کا واقعہ ہوا اس کے بعد ایک جے آئی ٹی بنی، اس کے اوپر انہوں نے بلاول صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو بھی نتائج ہم اس سے مطمئن ہیں، ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن سے مطمئن ہیں، ہم سنوا دیتے تو وہ جس فرد کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس فرد کے اوپر بلاول نہیں سوال اٹھا رہے، یہ فرق ہے، ذرا سنیے۔ میں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا ہے آرمی چیف سے، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو ان کی طرف سے انویسٹیگیشن اناؤنس کیا گیا ہے وہ جاری ہے، and I have full confidence کہ the commitment that was made to me on the phone کہ transparent inquiry and جو بھی ایکشن بھی لیا جائے گا تو I have full confidence کہ یہی ہوگا، and میں پیشنس کے ساتھ اس رپورٹ کا انتظار بھی ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج فل کانفیڈنس کا ہے، لیکن اس بات سے اس بات کا کیا تعلق؟ نہیں سر، یعنی میری بات بھی تو اس وقت خود بھی تو بلاول صاحب، اور اس کے بعد مجھے 1 منٹ ضرور دیجیے گا اگر آپ مناسب سمجھیں کرونا پہ بھی، مگر یہ جو آج بلاول صاحب نے دیا ہے بیانیہ، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی بھی تو ایک پیرلل انویسٹیگیشن چل رہی ہے نا سندھ حکومت کی۔ اسی طرح جو فلور آف دا سینٹ کے اوپر فیصلہ ہوا تھا، مجھے پتا چلا کہ ابھی تک وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو ریفر نہیں ہوئی، اور شاید چیئرمین صاحب سوچ رہے ہیں کہ کسی اور کمیٹی کو بھیج دیں، جبکہ فیصلہ یہ ہوا تھا ہاؤس میں کہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو جائے گی وہ انویسٹیگیشن، وہاں پہ بھی ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو ہم کسی انویسٹیگیشن پہ اس وقت شک نہیں کر رہے جس طرح بلاول صاحب نہیں کر رہے، مگر بہرحال انویسٹیگیشنز تو برحق ہے نا کہ اگر آئی جی کو اٹھا لیا جائے، رات کو 2 بجے گھیراؤ کر لیا جائے، 4 بجے اس کو کسی دفتر میں لے جایا جائے، اس کے بعد ایف آئی آر کاٹی جائے، تو وہ فرد کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں کہ فرد کون ہے، اگر کوئی بھی فرد کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو ماورائے آئین ہو تو ہر شخص جو آئین کی عزت کرتا ہے وہ یہ چاہے گا کہ اس فرد کا نام لیا جائے بجائے اس کے ایک بڑی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے اس بات کو ختم کر دیا جائے، اور اداروں کو کیوں اس کی زد میں لایا جائے جب فیصلے افراد کے ہوتے۔ تو جو بھی فرد کوئی ماورا، چاہے میں خود کروں، چاہے پارٹی کا کوئی شخص کرے، کسی سیاسی جماعت کا کوئی شخص کرے، چاہے آپ کی میڈیا میں سے کوئی کرے، اگر کوئی شخص ماورائے آئین کوئی چیز کرتا ہے تو پھر ہمیں اس شخص کا نام لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ سارے جرنلسٹ ایک طرح کے ہیں، سارے سیاستدان ایک طرح کے ہیں۔ چلے سر، یہ بیسک تھوڑا سا تو فرق ہے نا۔ میں اب آگے ملکہ صاحبہ کے پاس جانا چاہتی ہوں، کوئکلی کووڈ کے اوپر اگر آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی دیکھیے، کووڈ جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں سب سے زیادہ کنزرویٹو میں تھا کرونا وائرس کے حوالے سے، اور باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بھرپور مقدمہ لڑ رہا تھا کرونا وائرس کا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جوابی کارروائی کے اندر اسد عمر صاحب نے اور بے شمار دیگر لوگوں نے مجھے تقریباً بغیر نام لیے انہوں نے مہربانی کی، لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری ہے وطن کے ساتھ کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو بند کیا جائے تاکہ یہ ملک برباد ہو جائے۔ آپ نے پورے ملک کے اندر ایک بیانیہ پھیلایا کہ جو بھی کرونا میں احتیاط کرنے کو کہہ رہا ہے وہ ملک سے وفاداری نہیں کر رہا، وہ ملک کے خلاف ہے۔
یعنی یہاں تک کہ میں نے خود بھی میں نے سوچا ایک آرٹیکل بھی لکھنے کو کہ سب سے زیادہ کنزرویٹو اپروچ لیتے لیتے یہ میں نے ماسک جو اتارا تو یہ کیوں اتارا تھا؟ یہ حکومت کا ایک خاص قسم کا بیانیہ تھا جس کے اندر اگر آپ بہت زیادہ احتیاط کی بات کر رہے ہیں یا لاک ڈاؤنز کی بات کر رہے ہیں تو آپ ملک کے وفادار نہیں بلکہ ملک کے خلاف ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ غریبوں کا استحصال ہو. ایسا تو نہیں تھا. اگر حکومت ایک اعتدال والا نقطہ نظر لے کے چلتی, ہمیں بھی ساتھ لے کر چلتی, ہم نے بڑی کوشش کی اس کے حوالے سے, تو یہ نوبت نہ آتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ نوبت نہ آتی. ٹھیک ہے, مگر اب پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی پوزیشن لے, کوئی بھی پوزیشن لے تو مشکل ہو جاتا ہے. آپ کہیں دائیں تو میں کہتا ہوں بائیں, ہر چیز پولیٹیسائز ہے. اچھا مجھے ملکہ صاحبہ کی طرف جانا ہے. اب ایک تو یہ بہت ساری باتیں آپ کو رسپونڈ حکومت کی اس لیے آخر میں باری آتی ہے کہ پہلے اپوزیشن کے گلے شکوے جو بھی ہے وہ ان میں سب سے پہلے آپ کے لیے بڑا کچھ اور بھی کویشچنز ہے, لیکن میں کووڈ کے اوپر رسپانس لینا چاہتی ہوں بیکاز اوور آل حکومت کی ذمہ داری ہے ٹو لیڈ. کنونشنز دیکھ رہی ہوں وہاں پر کتنے ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, بند کمروں میں ہوتے ہیں, اور پھر اس طرح سے جو بڑے بڑے جیسے سوات کے جلسے, یہ وہ جلسے, اب حکومت جوابی جلسے کرے گی کیونکہ اپوزیشن کر رہی ہے, تو یہ تو خالت نہیں مایا یہ بات نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر بڑے جلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بارہا یہ ایک سٹانس لیا ہے کہ عوام کو ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے اور کرونا سے بچاؤ کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا. وزیر اعظم بھی اس بات کی فل تائید کرتے ہیں اور عوام کو بارہا ایڈریس کر چکے ہیں, حکومتی نمائندے بھی یہی بات کر رہے, لیکن پہل پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی. میں ریکارڈ سٹریٹ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں چودھری منظور صاحب کہہ رہے تھے, غلط کہہ رہے تھے, پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر پہل انہوں نے کی. کیسے پہل کی کہ پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانا شروع کر دیا, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف جو بیانیہ یہ وہاں پہ اپنا رہے ہیں جی بی کے اندر, اس کا جواب دینا پہلے تو ضروری ہے بیکاز آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ وہاں باریاں لے چکے ہیں ایک دفعہ, 10 سال سے آپ دونوں کی حکومت ہے, آپ اس کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اس کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے حکومت وہاں بھی کی, وفاق پہ بھی کی, صوبہ بھی نہیں بنایا اور عوام کے حقوق کی رہنمائی بھی نہیں ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف جواب دے رہے ہیں, عوام کو گمراہ ہونے سے بچا رہے ہیں, پہلی بات تو یہ. لیکن ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے. میں کل حافظ آباد میں ادھر بھی جا کے ادھر جی بی والوں کے لیے جواب دیں. دیکھیں عموماً ہم یہی کہتے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو ہونا چاہیے, لیکن آرگنائزرز جو ہوتے ہیں شاید وہ ایس او پیز کو اس طرح فالو نہیں کر پاتے. ایک بات ہے, لیکن ہم بارہا کہہ رہے ہیں, اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی کہہ رہے ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہاں پازیٹیوٹی ریشیو کیا ہے. لیکن بالکل ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ بڑے جلسے نہ ہوں اور ایس او پیز صحیح طریقے سے فالو ہوں بیکاز ہم حکومت وقت ہے. دوسری بات یہاں پہ انہوں نے کی اگین کرونا کے بارے میں کہ ہم ایک ایسی پالیسی اپنا رہے تھے جس کے اندر ہم کہہ رہے تھے کہ اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو آپ عوام سے یا ملک سے غداری کریں گے. بالکل نہیں. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ اشرافیہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن کا, ہم اس کی تائید نہیں کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور ایس او پی ساتھ ساتھ فالو ہونے چاہیے. اور ہمارے اس موقف کی, ہماری اس حکمت عملی کی تائید ہوئی, اس کی پذیرائی ہوئی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے بہترین طریقے سے جب آپ یہ بات کرتی ہے نا, دیکھیں آپ نے کتنی سولی ریشنلی یہ بات کر دی. ہر کوئی ایسے بات نہیں کرتا. اگر کوئی تنقید ہو یا کوئی اور کرٹیکل بات ہو تو اس کو ملک کے ساتھ حب الوطنی کے ساتھ جوڑ کے یہ نیریٹو بنانا نا, دس از ویری ڈینجرس پریسیڈنس. ہم سب کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ لوگ کر رہے ہیں, انہوں نے پہلے کیا ماضی میں, اب جو کریں گے ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا. نہیں دیکھیے دوسری بات پہ آتے, ہم نہیں کسی کو غدار کہہ رہے, ہم نہ سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے, لیکن ان کا جو کال آف فیل ہے اس کو آپ دیکھیے, ان کے بیانیے کو دیکھیے, ان کی متحرک جو تحریک ہے اس کو دیکھیے, اور اس کے بیسس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں اور بارہا پوچھ رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی فوج کے جوان شہید ہو رہے ہمارے بارڈرز کے اوپر, اسی وقت آپ اسی افواج کے سپہ سالار کو متنازع بنا رہے ہیں. اور یہ بالکل غلط بیانیہ ہے کہ افواج کے سپہ سالار میں اور اس کے جوان کے اندر تفریق ہے. ہرگز نہیں, وہ ایک ہی ہے, ایک منظم ادارہ ہے اور بالکل تفریق نہیں ہے, اور ان کی اس بات کو ہم رد کرتے ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری کا جو بیان ہے اس پہ آ جائیے, اس پہ جواب دینا ضروری ہے. دیکھیں آج ان کے بیان سے ہمارا جو موقف ہے اس کی تائید ہوئی ہے. کون سا؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ان کا جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی, یہ جو حزب اختلاف کی پارٹیز ہے, اس کے اندر کوئی آئیڈیولوجیکل یکسوئی نہیں ہے. ان کی ساری تحریک اقتدار, احتساب
اور اپنی ذاتیات پر مبنی ہے. آج پروو ہو گیا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا, اور میں تو شاک ہو گیا, مجھے دھچکا لگا کہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا نام لے رہے ہیں, DGISI کا نام لے رہے ہیں, اور ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی پاکستان کی فوج کا سپہ سالار DGISI اپنے عہدے سے برطرف ہوں. تو ان کے اور ان کے بیانیے میں تضاد سامنے آ گئے, اور ان کی یکسوئی ایک ہی تھی کہ احتساب کے جو ہمارے اجتماعی 8 کیسز ہیں اس سے مل کر کسی طرح ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے NRO لے لیں یا پاکستان کے اداروں کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں. تو وہ اب کھل کے سامنے آ گیا, اور ہم یہ جانتے تھے. آج کے بیان سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا بلاول کو کوئی ریلیف مل جائے گا, ان کے کیسز بند ہو جائیں گے, اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کر کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ کہ کیوں یہ؟ دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تضاد پہلے دن سے تھا, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یہ تضاد آگے بڑھے گا بیکاز آئیڈیالوجیکلی لنکڈ نہیں ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں, اور ان کا ہدف صرف احتساب سے بچنا ہے. اور جیسے آگے آگے ان کی PDM کی تحریک بڑھے گی, پاکستان کی عوام دیکھیں گے کہ احتساب کا جو بیانیہ ہے وہ سیپریٹ ہو جائے گا, اور اداروں کے اوپر اور بلاول نے آئی تھنک بہتر طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بالکل پاکستان کا جو ایک ادارہ ہے اس کی فوج کی جو سپہ سالار ہیں ہم اس کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. اب یہ آپس میں سیٹل کر لے کہ ایکچولی PDM کا سٹانس کیا ہے. دونوں رہنما ہمارے ٹاک شو پہ ہیں, آپ ان سے وضاحت لے لیجئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کی سپہ سالار متنازع بنے یا نہیں, بیکاز ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے کے بعد نہیں. یہ میرا خیال ہے پوچھ لیتے ہیں چودھری منظور صاحب سے بھی. آوا جی, جو کیمپیننگ ہو رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر وزیر, ہر آفس ہولڈر, ہر MNA جو ہے وہ جا کے وہاں پہ کیمپیننگ کر رہا ہے. اس کے حوالے سے آج گلگت بلتستان کے جو چیف کورٹ ہے اس سے ایک فیصلہ بھی آیا ہے. بہرحال بریک کے بعد اس پر بات ہوگی, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور اس دوران PDM کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے تبدیلیاں اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ اپنی پوزیشن کو ری ایویلویٹ کر رہے ہیں. PMLN کے اندر ہم نے دیکھا کہ جی یہ قادر بلوچ صاحب, انہوں نے نون لیگ سے علیحدگی کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے. پیپلز پارٹی جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے کہا ہے جی کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اس کے موقف سن لیجئے قادر بلوچ صاحب کا. جب تک صاحب یہاں پر صوبائی صدر ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کا, زرداری صاحب کا پیغام پہنچایا جب ان کے پارٹی میں شامل ہو جائیں. میرے گھر پہ آئے کو کہا کہ اس کے اوپر غور کریں گے. پریکٹیکلی استعفیٰ دے چکا ہوں پارٹی سے, ٹیکنیکلی میں نے تک سبمٹ نہیں کیا ہے, وہ کل میں اعلان کروں گا اس کا اور رائٹنگ میں بھیج دوں گا. بنیادی طور پر یہ جو بیانیہ میاں صاحب کا فوج سے متعلق جو ان کا بیانیہ ہے پارٹی چھوڑنے کی وجہ وہ ہے کیونکہ اس بیانیہ کے ساتھ میں پرابیبلی نہیں ٹھہر سکتا ہوں, میرا تعلق فوج سے ہے. جی چودھری صاحب, پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت آپ لوگوں نے دی ہے, تو اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ کیونکہ ابھی یہ انہوں نے خود طے بھی نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے پہلے پیغام بھیج دیا کہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, تو اس کے پیچھے سوچ بچار کیا ہے؟ اچھا, ایک دو باتیں مجھے کرنی ہیں کیونکہ بلاول صاحب, مجھے آپ کرونا پہ بات کروا دی اور بلاول صاحب کا جو ایکچوئل کیا کہا بٹس اینڈ پیسز میں آپ نے لے کر بات کروائی سب سے. دوسرا میں اس سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ سے. محترمہ, پاکستان پیپلز پارٹی جب ذوالفقار علی بھٹو شہید آئے تھے تو وہ وہاں کا دورہ کیا تھا گلگت بلتستان کا, ویدر خراب تھا, وہ 2 دن ادھر رہے تھے. اگر وہاں پہ دیکھیں FCR کا خاتمہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. یہ جو ناٹکو آپ کو آج بھی بس سروس ملتی ہے, وہاں کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ مہیا ہوتی ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی نے اس وقت بھٹو صاحب نے کیا. گندم پہ سبسڈی بھٹو صاحب نے دی, نمک پہ سبسڈی بھٹو صاحب نے دی, تیل کو گلگت بلتستان کی وجہ سے ملک پورے میں ایک قیمت ہوئی تھی, اور بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو کی تھی اس وقت. اور پھر ایجنسی سے واپس ایک ناردرن ایریاز کا جو سٹیٹس دیا تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا تھا, اور پہلے الیکشن کروائے تھے 1994 کے اندر, اور پھر اور بہت سارے اقدامات. لیکن اگر آپ ہمارے آخری دور کو دیکھیں تو 2008 میں حکومت آتی ہے, 9 کے اندر وہاں پہ الیکشن کروا دیا جاتا ہے, عبوری صوبہ دے دیا جاتا ہے, صوبے کا چیف منسٹر ہے, صوبے کی اسمبلی ہے, صوبے کا گورنر ہے, سارا کچھ موجود ہے وہاں پہ. اگر آپ ذرا غور تو فرمائیں
اور میں اس الیکشن کا اس وقت انچارج تھا. مجھے پتا ہے وہاں پہ کیا اقدامات ہوئے تھے اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈر ساری پارٹیوں کو لیا گیا تھا. ابھی ہم نے 2018 کے الیکشن میں صوبے سے اس عبوری انٹرنل اٹانومی سے آگے کی بات کی ہے. آپ اپنا ذرا مینیفیسٹو تو پڑھ کر دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. آج آپ کو یاد آ گیا ہے پرائم منسٹر کو بھی, اور وہ وہاں کا وزیر جو ہے وہ وہاں پہ کیمپین نہیں کر سکتا, اور وہ کہہ کیا رہا ہے کہ مجھے اتنے 1000 ووٹ دے میں اتنے 100 کروڑ آپ کو دوں گا. وہاں پہ کہتا ہے 3000 ووٹ دے میں 3 ارب روپیہ دوں گا. از دس اے کیمپین؟ یہ کیمپین ہو رہی ہے وہاں پہ؟ یہ تو سیدھی سیدھی برائب کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بلاول صاحب نے جو بات کی, انہوں نے پورا ایک سوال تھا. سوال میں پڑھ دیتا ہوں. کیا نون لیگ نے پی ڈی ایم کی تشکیل کے وقت آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کا نام لیا تھا؟ اچھا. یا اس بات کو کوئی اشارہ دیا تھا؟ اب یہ ایک اسپیسیفک سوال ہے جس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایسی ہم نے اجتماعی طور پر مثلا ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا کیا ہے؟ نہیں کیا. وہ بطور ادارہ فیل ہوا ہے, فرد فیل کوئی ایک فرد نہیں ہوا. کیا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جس طرح سے اور جس طرح سے نیچے جو آر اوز تھے انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے؟ نہیں کیا. انہوں نے بھی لیکن چول صاحب یہ دھچکا کیوں لگا؟ سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی, اب بات سن لیں, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی نے اپنا رول ادا کیا اس الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے میں. ہم نے تو پچھلے الیکشن میں بھی کہا تھا کہ وہ آر اوز کے الیکشنز ہیں, وہاں پہ بھی افتخار چودھری نے اور سب نے مل کر وہاں پہ اس کو بھی خراب کیا تھا. جو سر تو یہ آپ اپنی بات نون لیگ کو نہیں سمجھا پا رہے یا نون لیگ آپ کو نہیں سمجھا پا رہی؟ بیکاز اگر آپ دونوں ایک ہی آلموسٹ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ایسا ایشو نہیں ہے ماریا. ہر کسی کا بات کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کیا بلاول صاحب نے سلیکٹڈ نہیں کہا تھا؟ سلیکٹرز نہیں کہہ رہے. ابھی گجرانوالہ کے جلسہ میں بھی کہا کیوں لگا؟ ان کا اپنا انداز ہے. جو بلاول صاحب نے کہا کہ میں ان کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں. نہیں سر, لیکن شوق پھر کیوں لگا؟ اگر ایک ہی بات ہے, انداز مختلف ہے, تو پھر شوق کس بات کا لگا؟ اگر یہ بات کی میاں نواز, شوق تو پورے ملک کو لگا کہ کیا اس قدر خوفناک حالات ہیں. ہم سٹیج پہ, میں اور ڈاکٹر صاحب بھی سٹیج پہ تھے, ہمیں بھی لگا وہاں پہ مطلب ایک ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہ کیا میاں صاحب نے حقائق رکھے ہیں, اور وہ حقائق اگر رکھے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان حقائق کو وہ ایکسپلین, وہ ان کے اپنے تجربات ہیں. اچھا, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے تجربات رکھیں. ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لیکن بلاول بھٹو کا بیانیہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو اعلامیہ ہے وہ بلاول بھٹو کا بیانیہ. چلے ٹھیک ہے جی. مصدق صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جو اعلامیہ ہے وہ بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا, پیپلز پارٹی کی فل کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ, جو آپ بات کریں وہ وہی بات کریں, لیکن آپ ذرا جی بالکل 100% کمٹمنٹ ہے اور 100% کمٹمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف ہمارے اتحاد پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو اتحاد ٹوٹ چکا ہے کل, سر کریں گے اس پہ بھی بات. یہ جو اتحاد ہے سر اتحاد, بات کریں. سر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کوئی اتحاد ٹوٹتے نہیں ہے سر. ہمارے اتحاد کے چودھری صاحب آپ جانتے ہیں ایسے اتحاد کوئی نہیں ٹوٹا کرتے, ووٹ وہ پھر بھی انہیں کو دے رہے ہیں, لیکن میں آتی ہوں اس کے اوپر بھی. وہ ٹوٹ چکا ہے. اچھا چلے, وہ جس کے کھانے میں نہ جائے, وزیر اعظم بلائے اور ایک پارٹی جائے نا, تو وہ اتحاد ہوتا ہے. چلے ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیں ان سے کس مجبوری سے بیٹھے ہوئے. پوچھ لیتے ہیں سر, بالکل پوچھنا ہے میں نے. جی ڈاکٹر صاحب, جو یہ کمٹمنٹ ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں نا پیپلز پارٹی کی؟ آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول کا یہ مطلب نہیں تھا, وہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ سب. دیکھیے, مجھے تو کوئی اس وقت پیپلز پارٹی کے اوپر شک نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے اس پہ قائم ہے. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے وہ کس کا نام دے. میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی پہلی پارٹی تھی جس نے کچھ اداروں کے افراد کا نام دیا جو الیکشن کے اندر ہیر پھیر کر رہے تھے, اور نواز شریف صاحب نے کچھ بڑھ کے نام لیے. ہو سکتا ہے ان کو حیرانگی اس بات پہ ہو کہ آج تک کسی نے اس طرح نام نہیں لیے. تاریخی طور پہ بعض مرتبہ لیے بھی گئے ہیں, مگر بہرحال اس میں کو مجھے نظر نہیں آ رہا, تضاد نہیں نظر آ رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں بالکل آئین کے مطابق ہر چیز اس ملک میں ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب آئین کے مطابق نہیں ہو رہی. دونوں کہہ رہے ہیں کہ مابرائے آئین چیزیں ہو رہی ہیں. دونوں پارٹیاں اور تمام دیگر پارٹیاں پی ڈی ایم کی کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی رولز آف دا گیم سیٹ ہو جانے چاہیے جن کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی, سیاسی زندگیاں, اقتصادی زندگی گزار سکیں. یہ ساری تو اچھی چیزیں ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارا نقطۂ نظر, نواز شریف صاحب کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ افراد کے نام دیے جائیں تاکہ اداروں کو اس سے باہر رکھا جائے.
ابھی چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر اداروں کو بھی اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، جہاں پہ ادارے کی حد تک انفلٹریشن ہو کسی پروسیس کے اندر تو وہاں پہ ادارے کو بھی کال آؤٹ کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کال آؤٹ کرنا چاہیے. تو مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ اس کے اندر کچھ ایسا تضاد ہے جس پہ ایک بڑا جھگڑا جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھائی آپ نے ایک نام ایکسٹرا لے لیا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے ایک نام کم لے لیا، آپ کہیں گے آپ نے یہ والا نام لے لیا، وہ کہیں گے وہ والا نام لے لیا وغیرہ، مگر کوئی تضاد نظر نہیں آیا. ایک بات کہنا چاہوں گا، دیکھیے ابھی ملیکہ صاحبہ نے جو بات کی اس سے مجھے ایسے لگا کہ آج انہوں نے کم از کم ایک اعتراف کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ این آر او نہیں مانگ رہی، صرف این آر او پی ایم ایل این مانگ رہی ہے. تو آج آپ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ ان سے کمٹمنٹ لے لیں تاکہ آج کے بعد کوئی بھی پی ٹی آئی کا فرد یہ نہ کہے کہ آپ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ این آر او مانگ رہی ہے. چلے یہ میں پوچھ لیتی ہوں کہا کہ پیپلز پارٹی تو علیحدہ ہوگی، یہ میں ابھی پوچھ لیتی ہوں. جی ملیکہ صاحبہ سے، پی ایم ایل این صرف این آر او آپ لوگوں سے مانگ رہی ہو. خان صاحب نے آج پھر کہا کہ این آر او نہیں دوں گا، تو وہ کس کو این آر او دینے کی بات نہیں کر رہے؟ پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو؟ وہ تو انہوں نے نکال دیا نا. پہلی بات تو یہ ہے ماریہ کہ چودھری منظور صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان کے سابق نااہل وزیر اعظم ہیں، ان کا استحقاق ہے کہ وہ کسی کا بھی نام لے. یہ ان کا استحقاق نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو متنازع بنائے. جو پاکستان کی فوج ہے وہ پاکستان کی ریاست کا آئینی ادارہ ہے، اس کو متنازع بنانا آپ کا استحقاق نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام سے کہ بارہا کہتے ہیں کہ ہم آئین و قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں، ہم آئین اور قانون کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ آپ کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کو ماننا ہے، آپ کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے. آپ نہیں مانتے وہ فیصلے جو آپ کے حق میں نہ آئیں تو آپ ایک جمہوری رویہ نہیں رکھتے. دوسری بات یہ. تیسری بات، جہاں تک این آر او کی بات ہے، ہم تفریق نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور ان کے بیانیے میں تضاد پیدا ہو رہا ہے، آپ اس کو مان نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، بارہا کہہ رہے ہیں کہ این آر او آپ سب مل کر مانگ رہے ہیں. بیکاز ہمارے پاس جو آپ نے نیب قوانین کے اندر امینڈمنٹس مانگی تھی اس پہ اوپر لکھا ہوا تھا جوائنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ پیپلز پارٹی نیب امینڈمنٹس. کیا کہہ رہے تھے کہ نیب کے اندر 38 شکیں ہیں، آپ 34 میں صرف ترامیم دے دیں، نیب کو ایک ٹوتھ ادارہ بنا دیں اور خدارہ ہمیں این آر او دے دیں. تو ہم نے انہیں کہا آپ کو نہیں ملے گا، اور وہی ان کی تحریک کا سارا ہدف ہے. اسی تحریک اسی بنا پر یہ ساری تحریک چلا رہے ہیں، اور واضح کر دیتے ہیں کسی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو پاکستان تحریک انصاف سے این آر او نہیں ملے گا. پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این. اچھا، احتساب کا عمل آگے بڑھے چونکہ قانون کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ کی منسٹری سے بھی اس سے تعلق. سر یہ بڑا اسپیسیفک سوال ہے. اپنی باری میں 30 سیکنڈ سے، بیکاز میرے اور اجازت لے کے جی ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے، بیرسٹر صاحبہ جو بات کر رہی تھی، اگر میں ان کی بات صحیح مانوں تو جب یہ جنرل جیلانی کا ذکر کرتے ہیں، جس وقت یہ ضیاء الحق صاحب کا ذکر کرتے ہیں، جس وقت یہ حمید گل کا ذکر کرتے ہیں، جس وقت یہ آئی جی آئی بنانے کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسز کی، تو وہ کیا سویڈن کے ادارے تھے جن کا یہ نام لے رہے؟ سر وہ ایڈمیشن ہی ہے، بالکل نہیں ماریہ، اس میں تفریق ہے. اچھا میرے پاس وقت مختصر ہے سر، اس میں سوال بھی اپنا سوال بھی رکھنا چاہتی ہوں سر، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. جی ماضی کے تلخ حقائق کے بارے میں بات کرنا، پاکستان کے اداروں کے خلاف ملزم تحریک چلانے میں اچھا بہت آپ کا ہدف پاکستان کے آئینی ادارے ہیں، ہمارا ہدف کبھی نہیں. وقت میرے پاس بہت مختصر ہے سر، میرا سوال بھی پلیز ہوئے، کیونکہ میں یہ آج کی ایک فکرہ کہنا ہے مجھے. جی چوائس جلدی ایک فکرہ کہنا ہے مجھے. یہ آج تازہ ترین این آر او کی شکل نہیں دیکھی آپ نے کہ وہاں پہ جہانگیر خان ترین صاحب کو پھول پیش کیے جا رہے ہیں؟ یہ این آر او نہیں ہے تو چلے ٹھیک ہے. اب کوئکلی مجھے کلوزنگ سوال، یہ جو گلگت بلتستان میں جی آپ کے وزراء جا کر وہاں پہ کیمپیننگ کر رہے ہیں، قانون کی خلاف ورزی، ابھی میں نہیں کہہ رہی، اب یہ تو حکم آ چکا ہے، یہ عدالتوں میں کوئی جائے گا، وہ پھر لے کے حکم نامہ، پھر یہ بات اسٹیبلش ہوگی. کب سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جا سکتے وزراء وہاں پہ کرنے کے لیے؟ پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پہ جاتے ہیں، اپیرنٹلی وہ بھی کیمپین پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو عدالت نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نکلیں سارے یہاں سے. دیکھیں اب جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کا تو پاکستان تحریک انصاف احترام کریں گے اور ہمیشہ کرتے ہیں، اور جو بھی ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگی ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز، اس کا ہم سامنا کریں گے، ہم اپنے قانونی دلائل پیش کریں گے. الیکشن کمیشن اپنا موقف بتائیں
آئیں گے اور جو فیصلہ ہوگا عوام کے لیکن سامنے آ قانونی جائے دلائل گا. تو موجود ہے نا. جو جنرل الیکشن کا ضابطہ اخلاق ہے اس کے پیرا 18 میں لکھا ہوا ہے کہ جی خلاف ورزی ہے, اس میں مطلب قانونی تو دیکھیں وائلیشن اس میں قانونی باریکیاں ہوتی ہیں کہ آپ کس مقصد سے گئے, کس وجہ سے گئے, اور پروف کرنا پڑتا ہے ود لاٹ آف ایویڈنس. تو دیکھیں گے کیا شواہد سامنے آئیں گے. اگر وہاں پرومسز کر رہے ہیں, وہاں پہ اناؤنسمنٹ کر کوئی رہے ہیں ایسے تو یہ پرومسز تو وائلیشن نہیں کر رہے. دیکھیں ان کا یہ اپنا پیسے موقف بانٹ پیش رہے کریں, ہیں, یہ پیسے موقف بانٹ رہے پیش کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے, یہ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. ہم گلگت بلتستان کی عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم کچھ پرومس نہیں کرے, بتا رہے ہیں کہ جن پارٹیوں نے باریاں لی تھی وہ آپ کو گمراہ کریں اور وضاحت پیش کریں. چلے جی عدالت ڈس ایگری کرتی ہے جی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ وائلیشن ویسے ان تمام لوگوں کو یہاں پہ کیمپیننگ نہیں کرنی ہوگی. بہت شکریہ ہمارے تینوں مہمانوں کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. جو کووڈ کی دوسری لہر آ گئی ہے, آج نئے SOPs کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دے دیں کہ کووڈ کے بڑھتے خطرات میں NCOC کے کچھ اہم فیصلے سامنے آئے. فیصلے کیا ہے؟ ملک بھر میں احتیاطی تدابیر کے دوسرے مرحلے کے کل سے نفاذ کا فیصلہ کیا گیا ہے. احتیاطی تدابیر کے دوسرے مرحلے کا نفاذ 31 جنوری 2021 تک رہے گا. احتیاطی تدابیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, ملتان, حیدرآباد اور دیگر شہروں میں ہوگا. اور یہ جو فیس ماسک کے لیے گلگت بلتستان ماڈل پر عمل درآمد ہوگا, جو کہ ہے کہ ماسک نہ پہننے والوں کو 100 روپے جرمانہ عائد ہوگا. NCOC فیصلے کے تحت ماسک نہ پہننے والوں کو جرمانہ کر کے 3 ماسک فراہم کیے جائیں گے. سرکاری نجی دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم پالیسی 7 نومبر سے دوبارہ نافذ ہو رہی ہے. سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% عملہ بلانے کی اجازت ہوگی. کورونا کے ہاٹ سپاٹ ایریاز میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیے جائیں گے. 20 نومبر سے شادی کی تقریبات کے لیے صرف کھلی جگہ کی اجازت, جو کہ 1000 افراد میکسیمم ان کے لیے ہوگی. تو جی کمر کس لیں, سخت وقت دوبارہ آ رہا ہے. کووڈ کے جو مزید سخت رولز ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.